جی अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 3 जून 2026 बुध का दिन। आज भी हमारे इर्द गिर्द जो खबरें हैं उनमें जो टॉप न्यूज़ हैं वो यही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, वहाँ पे जो हो रहा है, जो सूरत हाल बनी हुई है, वो सारी की सारी ज़ेर बहस आ रही है। आज का दिन भी मेरे पास भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड में कुछ डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी मैं आगे जाके बात करूंगा। और ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट। अच्छा, ये सारी दुनिया में एक ट्रेंड बना हुआ है, उसके आगे जाके बात करें। गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट करता हूँ। पोजीशन ये है जी कि गिलगित बल्तिस्तान में शेर जिसे कहा जाता है, एक शख्स गया जो वहां जाके पूछा है कि मुझे आपने क्यों निकाला था, मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे, आपने मुझे क्यों भुला दिया। और फिर उनको बताया कि मैं पंखों वाले जहाज पे आया हूँ। और यानी एक अजीब किस्म का सर्कस लगाया है इस एस्टेब्लिशमेंट ने, अजीब किस्म का सर्कस लगाया हुआ है। हालात ये हैं कि वहाँ की जो 90% आबादी है वो इमरान खान के साथ जा रही है। और इमरान खान ने जो वहाँ पे जो रोल अदा किया, वो मैं आपको छोटा-सा सुनाता हूँ। अब पढ़ के मुझे देखना पड़ेगा। मुझे ये है जी कि स्कर्दू में जो इमरान खान ने जो काम किए थे 2022 से पहले, उनमें ये था कि स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए खोला गया था। स्कर्दू और गिलगित को सियाहत का मरकज़ बनाने के लिए सरमायाकारी मुतारफ़ करवाई गई थी वहाँ पे। लोगों को ले जाया गया था। ये इमरान खान का पैशन था। हाइकिंग, ट्रैकिंग और ये छुट्टियों की ये मुकामात इमरान खान की फेवरेट है, रूह है। और उस इमरान खान को जो नेचर से प्यार करने वाला इमरान खान आज जेल के अंदर है, 30 टेम्परेचर के साथ उसको अंदर रखा गया। अच्छा जी, उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का मरकज़ और माहौलियत पर काम करने का जो है वो मरकज़ बनाया गिलगित बल्तिस्तान को, स्कर्दू को। वहाँ पे उन्होंने जो प्लांटेशन थी, ग्रीनरी थी, उसके ऊपर तवज्जो दी। फिर उन्होंने सेहत कार्ड मुतआरफ कराया वहाँ पे। ये वो काम है जो 2022 से पहले हुए। भाषा डैम का उन्होंने जो स्टार्ट करवाया, उसके ऊपर तेजी से काम करना शुरू किया। लोगों को लैंडस्लाइडिंग का बड़ा इशू था, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। ये सारे काम उन्होंने 2022 से पहले किए। और ये सारे काम अब जो है वो लोगों को याद करवाए जा रहे हैं कि इमरान खान ने किए। लेकिन ये बीच में उन्होंने एक शेर छोड़ा हुआ है, एक बंदर छोड़ा हुआ है, यानी सारा का सारा चिड़िया कर लिया कि उन्होंने खड़ा था कि यहाँ तुसी इत्थे इलेक्शन लड़ो। अजीब किस्म का ड्रामा लगा हुआ है। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, वो उनको कह रही है, ओ ये देखो ये कौन लोग हैं। उधर से वो नवाज शरीफ कह रहे, देखो ये मैं सड़कें बड़ी बेहतरीन छोड़ के गए, इमरान खान नाल लेके सड़क तो चुक के लै गए, कच्ची चली तो सड़क। यानी अजीब गरीब किस्म का एक तमाशा लगा हुआ है। और इसको एग्जैजुरेट किया जा रहा है। इसको इनके मैं देखता हूँ, एक संदेला साहब है, वो भी जहाज में बैठे जा रहे हैं। वो भी बड़े अपनी तरफ से बड़े मुतमिन किस्म के, वो भी एक लिफाफी कह लें या बगैरत किस्म के साफी कह लें, वो शख्सियत है। अ, ये जो मामला है गिलगित बल्तिस्तान का, ये बहुत सेंसिटिव इसलिए भी हो गया है कि इस मामले में अब जो है मजहबी रंग भी आना शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून को वोट देना, इसराइल को वोट देना, और पीपल्स पार्टी को वोट देना ट्रंप को वोट देने के बराबर है। ये चीज इसमें शामिल हो। इससे पहले मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि ईरान इसमें इन्वॉल्व हो गया हुआ है। ईरान जो है ना वो स्टेबलाइज कर रहा है। ईरान कब्जा करना चाह रहा है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, वहां पे अपनी फौजें उतार देगा। इस किस्म की वाहियात और स्टूपिड किस्म की खबरें लॉन्च की गई जो ज्यादा चली नहीं है। अब ये जो खबरें हमें आ रही हैं, जो हमें चीजें सुनने को मिल रही हैं, देखिए ये इनकी पॉलिसीज है। ये मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है, पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है, इनकी पॉलिसीज की बिना पे ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है किसी भी सोसाइटी में। मजहबी रंग आ जाना, मजहब का शामिल हो जाना, मैं इसको जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं समझता। लेकिन ये बात अपनी जगह से ठीक है कि फलस्तीन के साथ जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, वहां पे पाकिस्तान की आवाम को आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी। और हुकूमत किसकी थी? मुस्लिम लीग नून की। हुक्मरान कौन थे? ये सिविलियंस थे। अब हम जर्नैलों पे बहुत सारा ब्लेम डालते हैं, असल जो है इस मुल्क के करता धरता जर्नैल ही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं घर का अगर मैं बड़ा हूँ, मुझे अगर ड्यूटी दी गई है, तो मेरे घर का चौकीदार है, जितना मर्जी बासर हो, जितनी मर्जी बड़ी तोप हो उसके पास, तो मुझे कम से कम अपने घर का सरबराह होने को हक अदा तो करना कि नहीं करना। आपने मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी ने और इसने शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने क्या इन्होंने रोल प्ले किया है। इन्होंने फलस्तीन के लिए, फलस्तीनियों के लिए कहाँ पर आवाज उठाई है। अब ये जो चीज एक और एलिमेंट शामिल हो गया इसमें, और ये मेरा ख्याल है कि जहाँ इनको सेटबैक हो रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि अब पाकिस्तान की में ये जो लोग हैं, ये जो दो पार्टियां हैं, ये सिहूनियों के सहूलतकार के तौर पे देखी जाएंगी। ये यूं कहना चाहिए कि नेतन्याहू के सहूलतकार और इनके जो मददगार के तौर पे देखी जाएंगी। और ये जो चीज है, ये हमारे लिए बहुत बुरी है। और इसको
یہ اب آپ کے دلوں میں، پاکستان کے عوام میں، نوجوانوں میں اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی سوچ ہے، اسرائیل کو ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ ہمارے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے. بٹ اینی وے یہ صورتحال اس کی ہے جی بی کی. اب ذرا تھوڑا سا نا میں اپنا ٹائم لوں گا برطانیہ کی صورتحال. برطانیہ میں سر ایک ہینری نوواک نام کا نوجوان تھا، اس کو وکرام نام کے ایک سردار نے مرڈر کیا. سردار اپنی یونیفارم میں تھا، یونیفارم سے مراد اس نے اپنے روایتی لباس پہنے ہوئے تھے، کرپان اس کے پاس تھی، اس نے کرپان سے اس کے اوپر حملہ کیا. پولیس آئی، پولیس نے آ کے اس نے کہا جی میرے پاس میری بھی، اس نے پگ کو چھینا، اور یہ مذہبی ایلیمنٹ تھا. پولیس نے اس سردار کی تھوڑی سی ہیلپ کی کہ اس نے اس کو چھینا، لیکن ان کو پولیس یہ دیکھنے میں اسیس کرنے میں ناکام ہو گئی کہ یہ جو نوواک لڑکا ہے اس کو نے کرپانوں سے حملہ کیا ہوا ہے، یہ زخمی حالت میں زمین پہ گرا ہوا ہے. اس کو پولیس نے پکڑ کے اریسٹ کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، وہ دم توڑ گیا. اور یہ ہتھکڑیاں لگانے کا جو سین تھا، ایک زخمی کو جو زمین پہ گرا ہوا تھا وہ پولیس کے پڑ گیا گلے. اب ساؤتھ ہیمپٹن جو ہے وہ یہاں سے لندن سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ وہ شہر ہے. اس شہر کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت دنگا فساد شروع ہو چکا ہوا ہے، اور نائجل فراج جو ہے اس کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اس کو بڑھاوا دے، اس چیز کو بڑھاوا دے. اور یہ جو ہے یہ نسلی تعصب جسے ہم کہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے. ایسے موقع میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ آگے بڑھی ہے، انہوں نے وکرم سے ڈسٹنس کیا، اور جو نووک کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی ہمارے بیٹے کا جو قتل ہوا ہے، ہمارے بیٹے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کو آپ ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے استعمال مت کریں، اپنے مقاصد کے استعمال مت کریں. سو یہ صورتحال، لیکن یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. الارمنگ سچویشن یہ بڑھتی جا رہی ہے. اٹلی سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی کوئی 4 نوجوانوں کو ایک وین میں ڈال کے جلا دیا گیا، لیکن جلانے والے وہ جو تھے وہ یہ بڑا ہی کرول قسم کا یہ انسیڈنٹ ہے، بڑا ہی دردناک انسیڈنٹ ہے جو اٹلی میں ہوا. لیکن اس کو بھی اب یہ اسی پیرائے میں دیکھا جا رہا ہے کہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں، اسے یہاں پہ کچھ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ تشدد کا جو لہر ہے وہ چلی ان لوگوں کی وجہ سے جو باہر سے مائگریٹ ہو کے آ رہے ہیں. اچھا، اس سردار کو بھی پورٹریٹ کیا گیا کہ یہ شاید کوئی مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جس نے یہ کام کیا، حالانکہ صرف داڑھی رکھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا. اور اس کو ٹریگر کیا گیا ٹورڈز مسلمس انیشلی، یہ کہ جی مسلمان ہے، باہر سے آیا، مسلمانوں کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، اس طرح کی انہوں نے تصاویر لگنی شروع ہو گئی. اب یہ کام بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ سکھ کمیونٹی نے آگے آ کے اس میں سے، لیکن یہ سارے کا سارا جو سینیریو ہے نا، یہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑی افسوسناک ہیں. یہ پوری دنیا میں اس وقت عجیب قسم کی ایک لہر ہے جس سے مجھے بہت الجھن سی فیل ہونی شروع ہو گئی. اور ہمارے بچے، جو ہماری جو فیملیز ہیں، جو ہمارے بچے ہیں جہاں پہ جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ اب یہ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈیڈی آر وی سیکیور، آر وی سیف ہیئر. یہ باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ اسی قسم کی یہ نائجل فراج وغیرہ نے یہ اس قسم کی ایک مہم چلائی تھی. تو میں جم میں تھا، ایکسرسائز کر رہا تھا، تو میری بیٹی کا مجھے فون آ گیا کہ آپ بابا گھر پہ آ جائیں. کدھر ہے؟ میں نے کہا بتایا میں نے جم میں. انہوں نے کہا جب گھر پہ پہنچے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ افواہ گردش کرنی شروع ہو گئی تھی کہ یہاں پہ کچھ لوگ توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، ہمارا جو علاقہ ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں اور وہ دکانوں کو آگ لگا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر. حالانکہ وہ سچ بات نہیں تھی. پرابلم یہ ہے اس سارے انسیڈنٹ میں، چیز یہ ہے کہ یہاں پہ فیک نیوز پھیلتی ہے، ایک پینک پھیلتا ہے، اور ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک عجیب قسم کا ہیجان کسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نائجل فراج جیسے جو لوگ ہیں وہ اس سوسائٹی کو برباد کر دیں گے. برطانیہ کو آپ دیکھیں، ہالینڈ کی ایک اب آپ کو تصاویر نظر آ رہی تھی کہ حاملہ عورت کو انہوں نے ایک پولیس والوں نے پکڑ کے، ریسل پولیس والوں نے اس کو زمین پہ پھینک دیا. حاملہ خاتون تھی، غالباً 8-9 مہینے کی حاملہ تھی وہ خاتون. ان کے ہسبینڈ کو ڈپورٹ کرنا تھا، یا ایسا ان کا کیس ریجیکٹ ہوا تھا، اس کی وجہ تھی یہ جو بھی صورت بنی. تو یہ جو سین ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ چیزیں جو دیکھنے کی ملتی ہے، یہ اب زیادہ آنی شروع ہو گئی ہیں، یہ زیادہ دیکھنے کو ملنی شروع ہو گئی ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو خاص طور پہ امیگرینٹس ہیں، ان میں یہ بڑی تشویش پھیلتی ہے. حالانکہ یہ بیسیکلی اگر اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ انسانیت کے جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے. اس کو برائی کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ برائی ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ اس بات کا پرچار کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے. انسانیت سے بڑا مذہب کوئی نہیں ہے. اب میں جو یہ دیکھ رہا ہوں، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. میں یہ امیگرینٹ والا جو ایشو ہے، میں اس کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ امیگریشن کا جو ایشو ہے پوری دنیا میں جو سٹارٹ ہوا ہے، اس کی بنیادیں ویسٹ نے، یورپ نے خود رکھی ہیں.
میرے اپنے خیال میں اس بات کا میں بہت بڑا حامی ہوں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں، لیبیا، فرانس، ان جیسے ملکوں میں جہاں پہ یہ بربادیاں ہو رہی ہیں، وہاں سے لوگ ڈسٹرب ہو کے نیچے نکلتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ ویسٹ ہے. یہ ویسٹ کی پالیسیز ہیں، امریکہ کی پالیسیز ہیں، اسرائیل کی پالیسیز ہیں، یورپ امریکہ کی وہ پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ان ملکوں میں انریسٹ ہوتا ہے. تو پھر وہ لوگ انریسٹ سے وہاں سے بھاگتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ اگر ایون ہم امیگرینٹ بھی اگر ہیں، تو یہاں پہ جب حالات خراب ہوں گے، ہم ایک پرامن شہری ہیں، ہم نے کوئی ہتھوڑا نہیں اٹھانا، ہم نے کوئی تلوار نہیں اٹھانی، لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں سارے کے سارے جو یہاں پہ امیگرینٹس رہ رہے ہیں، اس میں سے اکثریت جو ہے، اکثریت سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں پرامن شہری ہیں، وہ لڑائی دنگے سے ان چیزوں سے گھبراتے. لیکن جب یہاں سے انریسٹ ہوگا تو ہم کسی ایسے ملک کا رخ کریں گے جہاں پہ کوئی ریسٹ ہوگا، جہاں پہ کوئی سکون ہوگا، جہاں پہ کوئی امن ہوگا. یہی صورتحال بنی ہے پاکستان جیسے ممالک کی، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ صومالیہ ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں انریسٹ ہے وہاں سے لوگ پھر نقل مکانی کرتے ہیں، دوسرے علاقوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر آ کے ان علاقوں میں پھیلتے ہیں. اور پھر یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ خود تو کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اب یہاں پہ انگلینڈ میں دیکھ لیں کہ انگلینڈ میں نائجل فرجار جیسے جو لوگ ہیں، میں ان کے پروٹیسٹ دیکھ رہا تھا. اب یقین کریں کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ان کو انگلینڈ میں رہتے ہوئے انگلش نہیں آتی ہے، لکھنی نہیں آتی ان کی انگلش. یہ ان کی سچویشن ہے. کام کے لیے ان کو کہیں تو وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور بلیم کرتے ہیں آنے والے لوگوں کو. سو یہ جو چیز ہے، یہ ان کے ناجل فراج وغیرہ کی طرف سے جو ہے وہ تو ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، اور ان سینسٹیوٹی کا میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ ان کی فورن پالیسیز کیسی ہیں. آپ کی فورن پالیسی جو ہیں ویسٹ کی، وہ جڑی ہوئی ہیں آپ کی انٹرنل سیکورٹی کے ساتھ. آپ کی فورن پالیسی ایسی ہے کہ ساری دنیا کو آپ ڈسٹرب کر دیں، ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو آپ نے پالیسی اپنائی اس کے اوپر آپ کام کریں، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لوگ وہاں سے بھی یہاں پہ نہیں آئیں گے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ساری دنیا کو اب آپ نے انسانیت سکھا دی ہے، انہوں نے ویسٹ نے، یورپ نے، کہ ڈیموکریسی بھی دی ہے، انسانیت بھی دی ہوئی ہے، اور ساری باتیں بھی تمام مذاہب سے انسان کی بات کرتے ہیں. اب وہاں پہ آ کے اب رولے میں پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ فاشسٹ جو ہے نا رجیمز یا فیشزم، اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. بٹ اینی وے، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ جو کچھ صورتحال اس وقت بنی برطانیہ میں بنی ہے، وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور یہی صورتحال آپ کو ہالینڈ میں آپ کو ملے گی، یہی آپ کو فرانس میں ملے گی، دنیا بھر میں یورپی ممالک میں یہ ایک رائز ہے. ایک کہنا چاہیے کہ نیشنلسٹ جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر یہ آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن یہ ایک بڑی ہی معتدل جو حلقے ہیں کسی بھی ملک کے، ان کے ساتھ اور یہ فیشسٹ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے، جس کے لیے ہمیں پاکستانیوں کو، یہاں مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، سکھوں کو ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اپنے اندر، ہمارے اندر جو گندے کردار ہیں، وکرم جیسے جنہوں نے یہ جس بندے نے مرڈر کیا، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، جو بھی ہے، جس نے بھی کرائم کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی بھی معاملے پہ آگے نہیں چاہنا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی برباد ہو جائے گی. سارے کے سارے ناجل افراد جیسا کام اور گند کرنا شروع کر دیں گے. لیکن وہ برطانیہ کے لیے کوئی بہتری نہیں کر رہا، وہ برطانیہ کو دھکیل رہا ہے کیاس میں. اور ایسے لوگوں کا اب کیا انجام ہوگا، کیا ہوگا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کافی سارا ووٹ بھی ملا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سانوں کتنے جانا پہنتا ہے، پاکستان تو دوڑ کے اتنے آ گئے سن، اتوں دوڑ کے کتنے جانا ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن جب تک ہم یہ فیصلہ کریں اب ہم نے آگے اگلی نقل مکانی ہم نے کہاں پہ کرنی ہے، میں اجازت چاہوں گا اور بیٹھ کے سوچیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.